क्विक मैसेज बिफोर द वीडियो. सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है सपोर्ट करने के लिए. जिसने नहीं किया उनका भी बहुत शुक्रिया. सब्सक्राइब कर लें तो अच्छी बात है. बट अगर आप जेन्युइनली इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, कॉन्वर्सेशंस और पॉडकास्ट सुनते रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉप पे एक लिंक है, उसको प्लीज चेकआउट करें और खुल के सपोर्ट करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इस चैनल के लिए डेडिकेट करूं और इसी तरह की कॉन्वर्सेशंस और डिस्कोर्स को हम और मज़ीद आगे बढ़ाएं. थैंक यू सो मच इन एडवांस. अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ. बहुत बड़ा मुफक्किर पैदा होता, बहुत बड़ी चीजों का हिदायतनामा था, उसमें जो मुतफर्रिद अहकामात मौजूद थी उनको मिलाता है और मिलाकर एक नई तस्वीर बनाता है. तो ये तस्वीर बनाने वाली शख्सियत का नाम है मौलाना सैयद अबुल आला साहब मौदूदी. वो वही फिक्र है जो इमाम इब्न तैमिया पेश करते हैं, वो वही फिक्र है जो सिराजुल अइम्मा इमाम अबू हनीफा पेश करते हैं. लेकिन उन्होंने कारनामा ये किया, यानी इकामत का जो लफ्ज है ये सिर्फ दीन के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ, तौरात के साथ भी इस्तेमाल हुआ है. तो वहाँ पर मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा वो जो माना कर रहे हैं वही माना हम कहते हैं कि आप यहाँ भी करें. वहाँ पर यही माना है कि तुम इसके ऊपर कायम हो जाओ. और फिर इसके बाद इस लफ्ज को पढ़कर ये तसव्वुर आता है कि दीन हमें ये मुतालबा कर रहा है कि आप पूरी की पूरी शरीयत को नाफिज कर दो. तो फिर उस पर इन लोगों ने सवाल उठाया, भाई शरीयत का तो हर हुक्म ये बताएगा कि उसके साथ क्या करना है. तो जब हुक्म ने फैसला करना है तो फिर ये इकामत दीन का लफ्ज कहकर आप कैसे पूरे दीन को नाफिज कर सकते हैं. इसमें तीन फरीकैन हैं, एक मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा, एक वो तबका मौलाना मौदूदी ही की फिक्र से पैदा होने वाले वाबस्ता लोग जिन्होंने इस चीज पर इम्प्लीमेंटेशन के बाब में अपने कुछ इख्तलाफात का इजहार किया है, और तीसरे जो इकामत दीन की इस ताबीर को रिफ्यूट करता है उसके सरखेल जनाब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब है, उसको साइंस बनाकर गांधी साहब ने पेश किया है. गांधी साहब क्या कहते हैं इकामत दीन के ऊपर? नुक्ता नजर ये है कि इकामत दीन कोई फरीजा नहीं है. इकामत दीन अरबी का एक लफ्ज है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इकामत सलात है. मतलब इसका ये है कि जो दीन की हिदायत दी गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो नई हिदायत नहीं है कि ये दीन तमाम अंबिया को दिया गया था. इस दीन पर पूरे तरीके से अमल करना है. तो ये फर्द की जो हैसियत है उससे दीन की हिदायत मुतल्लक होती है, फर्द से भी होती है, माशरे से भी होती है और कुरान से भी होती है. यही नुक्ता नजर है जो गांधी साहब बयान कर रहे हैं, वही नुक्ता नजर माजी की जो इल्मी तारीख है, जुबान और बयान के माहिरीन है वो बयान कर रहे हैं. ये है इस पूरे मौजू का लिटरेचर रिव्यू. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मैं बासित नदीम हूँ और आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ इनको मैंने दोबारा से इनवाइट किया है. आज जो मेरे साथ मौजूद हैं हसन इलियास साहब. जी अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल है आपके? साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए. वालेकुम सलाम ब्रदर बासित भाई, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र. अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. हसन भाई मैं थोड़ा सा जो है वो ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आज जो हमारी डिस्कशन है वो किस पस मंज़र में, किस पर्सपेक्टिव में है. ज़ाहिर है कि मैं ये समझता हूँ कि जो मैं मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठ रहा हूँ उनमें से आप भी एक हैं, और मैं समझता हूँ कि एक इल्म का ख़जाना है और मैं यहाँ पे आपके साथ आपका ब्रेन पिक करने के लिए बैठा हूँ कुछ टॉपिक्स के ऊपर, अपनी क्लैरिटी के लिए भी, और साथ में फिर जो लोग ये वीडियोस देखते जाएंगे उनको भी कुछ ना कुछ उम्मीद है कि वैल्यू एडिशन होगी इससे. जी जनाब हाजिर. सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा कि इल्म का खजाना है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं बात करने के लिए, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा समेट के चलना है मामलात को और मैं कोशिश करूंगा आपको आगे भी मैं ज़हमत दूं. तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा मैं इकामत दीन के ऊपर आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं. और आपको पता है अभी दो मेन फ़िलासफ़ीज़ हैं इसके ऊपर, जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बारे में बात करें. ज़ाहिर है कि गांधी साहब का आपका एक पर्सपेक्टिव है, उसके ऊपर तो बात करेंगे, उस पर मेरे कुछ सवालात भी हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा. और मैं ये चाहता हूँ कि जो अदर साइड है, क्योंकि उनके भी प्रॉपर मेरिट्स हैं, उनकी भी बहुत सॉलिड दलीलें हैं उनके पास भी, तो उसके बारे में भी बात की जाए ताकि थोड़ा लोगों को समझ आए कि यार ये दोनों साइड की जो अप्रोचेस हैं इनमें फ़र्क क्या है. सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है स्टार्ट यहाँ से करें कि जी जमाते इस्लामी, मौलाना मौदूदी और जो दूसरे दो और बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर एक डॉक्टर इसरार भी थे, इस्लाही साहब भी थे. इन दोनों ने मौलाना मौदूदी साहब से इख्तिलाफ किया और अलग हो गए जमात इस्लामी से. अब आप थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सपेंड कर दीजिए कि ये तीन डिफरेंट फिलॉसफीज क्या थी, और फिर वहां से हम बात को आगे बढ़ाएंगे. जी देखिए बासित भाई, मैं ना इस पूरे मौजू का एक बहुत ही मुख्तसर सा लिटरेचर रिव्यू सुनने वालों के सामने रख देता हूँ. और आपने फरमाया इल्म के पता नहीं ख़जाने वज़ाने, मैं एक छोटा सा हम्बल सा मुतवस्सित दर्जे का औसत ज़हनियत का तालिब इल्म हूँ. चीज़ों को अखज़ करता हूँ, उसको जिस तरीके से तालिब इल्माना तज्ज़िया और तहलील के मराहिल से गुजारना चाहिए उससे गुजार कर एक पर्सपेक्टिव को तरजीह दे देता हूँ जो कि माशरे में बड़े बड़े लोग पेश कर रहे होते हैं. ये जो पूरा का पूरा मसला है, इस मसले की ज़रा ओरिजिन को हमें समझना चाहिए और फिर इसमें जो
اختلافات ہوئے ہیں ان کی نوعیتوں کو بھی جاننا چاہیے. اور پھر جب ہم تنقید کریں، بالخصوص آج کے دور میں جو لوگ اس اقامت دین کے تصور سے ہم آہنگی نہیں رکھتے، ان کو جب ہم زیر بحث لاتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے بالعموم کہ ان کا پرسپیکٹو سمجھے بغیر ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ لوگ کہاں سے بات کر رہے ہیں، ان کی لائن آف آرگومنٹ کیا ہے، ان کا بنائے استدلال کیا ہے، یا ان کا بیسک کرٹیسزم کیا ہے جس کو آپ نے ریفیوٹ کرنا ہے. تو ایک خالی ذہن آدمی کے لیے جو اس وقت پہلی دفعہ اس تصور کو جان رہا ہے، میں اس کے سامنے ایک تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے طالبانہ مطالعے کی حد تک. دیکھیں، قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی جو امیڈیٹ آڈینس تھی ان کے ساتھ بعض معاملات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے، اور وہ کرنے کے احکامات قرآن مجید کے اندر مختلف صورتوں کے اندر ثبت ہیں. سورہ توبہ کے اندر ثبت ہیں، سورہ انفال کے اندر ثبت ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بھئی یہ جو مشرک ہیں، یہ جو مثال کے طور پر اہل کتاب ہیں جو تمہیں نہیں مان رہے، ان کے بارے میں تم نے کیا رویہ اختیار کرنا. تو وہاں پر کچھ متعین سزائیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو نان بلیورز ہیں، اسلام پر نہیں کھڑے ہوئے تھے. بڑی سخت قسم کی سزائیں ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید نے خاص موقع پر جا کر کہا ہے کہ یہ الٹیمیٹم دو، ان کے بعد بات پہنچاؤ، اور پھر یہ نہ ہو تو فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ، ان کو جہاں ملے چاہے مار دو. خذوہ واحصروہ وقعدوا لہم کل مرصد، یہ چھپے ہوئے بھی ہوں، گھات میں وہاں سے بھی نکال کے ان کو مار دو. پھر اہل کتاب کے بارے میں الگ سے بتایا کہ اگر یہ نہیں مانتے ان چیزوں کو جن کو تم پیش کر رہے ہو تو پھر ان کے ساتھ بھی ایک نتیجہ مرتب ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پہ یہاں سے نکال دیے جائیں گے، ان سے جزیہ لیا جائے گا، اور یہ باج گزار بن کے زندگی گزاریں گے. یہ قرآن مجید کے احکامات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. ان احکامات کو علماء اکرام نے، فقہاء نے، امت کی جو تاریخ ہے انہوں نے سمجھا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو جہاد و قتال ہے، یعنی جب آپ مارتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ مقاصد اور ہدف متعین کی ان کی روشنی میں. وہ جو اہداف ہیں ان کا اگر آپ استقصاء کریں تو کم و بیش ان پر اتفاق ہے کہ دنیا کے اندر جو شوکت کفر ہے، یعنی نان مسلمز کی جو حکومت ہے، ان کا جو اقتدار ہے، ان کی جو شوکت ہے، اس کا خاتمہ ہوگا. گویا دنیا میں جو اقتدار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سپرد کیا ہے، اور کسی دوسرے کو اپنی شوکت قائم کرنے کا، یعنی اپنی ڈومیننس قائم کرنے کا اختیار نہیں ہے. ہاں، اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ معاملہ کر کے رہیں، یا وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں گے، معاہد ہوں گے، یا ہماری سلطنت میں ہوں گے تو ذمہ بن کے رہیں گے. یہ ہماری فقہ کی بحث ہے، یہ کوئی نئی بحث نہیں ہے. یہ دوسری، تیسری، چوتھی صدی ہجری سے شروع ہوئی اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئی ہے. اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں، یعنی یہ کانسیپٹ امت مسلمہ کی جو تاریخ ہے اس کے اندر چلا آ رہا ہے. اس میں ایک اور چیز اضافہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ عملاً دنیا میں مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو اقتدار ملا، اور صحابہ کا اقتدار جو ہے وہ آگے نسلوں میں ایکسپینڈ ہوا، اسی طریقے سے جیسے دنیا میں اقتدار ایکسپینڈ ہوتا ہے. تو 1000 سال تک اس وقت جو پوزیشن مثال کے طور پہ امریکہ کی ہے، یا جو پوزیشن کچھ عرصہ پہلے تک سوویت یونین کی تھی، یا کچھ عرصہ پہلے تک برطانیہ عظمیٰ کی تھی، وہی پوزیشن ہمیں حاصل رہی. تو گویا عملاً جو نقطہ نظر ہم نے اپنایا تھا ان آیات کو پڑھ کے، اس کا عملی اطلاق بھی تاریخی طور پر ہمارے سامنے آ گیا، اور ہم دنیا کی سپر پاور تھے. 1000 سال تک ہم نے بر اعظموں پر حکومت کی. یہ دو نیریٹو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ایک بہت بڑا مفکر پیدا ہوتا ہے، بہت بڑا عالم پیدا ہوتا ہے، جو ان جو ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں، کہیں جہاد و قتال میں موجود ہیں، کہیں پر مثال کے طور پہ ذمیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس کے اندر موجود ہے، کہیں پر جزیرہ نما عرب کے اندر کس کی حکومت قائم ہوگی. اس کو یہ جو بٹس اینڈ پیسز میں مذہب تو بہت بڑی چیزوں کا ہدایت نامہ تھا، اس میں جو متفرد احکامات، منفرد انسٹرکشن موجود تھیں، ان کو ملاتا ہے اور ملا کر ایک پورا کا پورا نیا پورٹریٹ تشکیل دیتا ہے، گویا ایک نئی تصویر بناتا ہے. تو یہ تصویر بنانے والی شخصیت کا نام ہے مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی. یعنی مولانا مودودی علیہ رحمہ نے جو کچھ اطلاق میں کہا ہے وہ اس میں سے کوئی بھی چیز نئی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی عالم جسارت نہیں کر سکتا کہ وہ دین کے اطلاقی احکامات کو خود سے دوبارہ سے ایجاد کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دے. وہ وہی فکر ہے جو امام ابن تیمیہ پیش کرتے ہیں، وہ وہی فکر ہے جو سراج الائمہ امام ابو حنیفہ پیش کرتے ہیں، وہ وہی فکر ہے جو ہمارے ہاں مفسرین محدثین کا نقطہ نظر ہے. لیکن انہوں نے کارنامہ کیا کیا؟ انہوں نے کارنامہ یہ کیا کہ ایک طرف یہ حکم، دین میں تو 10,000 چیزیں ہیں، بھئی نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، آپ نے مثال کے طور پہ شادی بیاہ بھی کرنا ہے، بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، وراثت نکاح کے احکامات بھی ہیں، 10 چیزیں ہیں. ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ شوکت کفر کا خاتمہ ہوگا، جو کہ علماء کی ہماری پوری کی پوری ٹریڈیشنل جو میتھڈالوجی اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی. یہ ایک چیز تھی. اس چیز کو وہاں سے اٹھایا اور اس کو جس طرح پرکار کا نقطہ ہوتا ہے جس پر آپ سوئی رکھتے ہیں اور اس کے گرد دائرہ کھینچتے ہیں، تو وہاں سے اٹھا کے درمیان میں رکھ دیا، اور پھر ایک دائرہ کھینچا،
اور اس دائرے کو کھینچ کے بتایا. ایک شاعر نے اس پوری کی پوری تعبیر کو ایک شعر میں بیان کیا, خود مولانا مودودی ہی کی فکر کے وہ شاعر تھے. انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. یعنی نماز بھی میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں, وضو, روزہ, زکوٰۃ, حج بھی اسی لیے کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ دین کی سرفرازی. گویا جو تصور تھا شوکت کفر کے خاتمے کا, سالین کی حکومت کا, غلبہ اسلام کا, اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کا, وہ اب متفرد منفرد احکام کے بجائے مقصد کی جگہ پر آگے ہیں. اور اس مقصد کو انہوں نے پھر بیان کرنے کے لیے ایک پورا علم کلام وضع کیا. یعنی جب آپ کسی سائٹ کی چیز کو بنیاد میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک پوری کی پوری اپسٹمولوجی دینی ہے, پورا نظام فکر دینا, ایک طرز استدلال مرتب کرنا ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز جس کو قرآن مجید نے ایک سیپریٹ حکم کے طور پر بیان کیا ہو, آپ اس کو بنیادی حکم بنا دیں یا اس کی روشنی میں پورے کے پورے مذہب کی تعبیر کریں. تو پھر اس کے لیے مولانا مودودی علیہ رحمہ نے ایک استدلال کا نظام پیش کیا. وہ نظام جو ہے وہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے. قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات ہوں یا پھر اقامت دین کے لیے جس آیت کا انہوں نے انتخاب کیا اس سے استدلال ہو. وہ آیت بڑی مشہور آیت ہے, شرح لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا یہ کہ جو تصور وہ پیش کرنا چاہ رہے تھے, ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کو کوئی دینیاتی بیک اپ چاہیے, دینیاتی استدلال چاہیے. آپ کو بتانا ہے کہ یہ کام جو میں نے کیا یہ دین کا مطلوب تقاضا تھا, یا یہ اللہ کی منشا تھی, یا یہ اس کی خواہش تھی. تو اس کے لیے انہوں نے استدلال پیش کیا. اب جب یہ استدلال سامنے آیا تو اس استدلال کی بنیاد پر ایک تحریک کھڑی ہوئی. اس تحریک کے اندر مختلف لوگ پیدا ہوئے, انہوں نے عملی جدوجہد کا آغاز کیا. اس استدلال کے آنے کے بعد ہماری امت کے اندر کچھ اور روایتی دینی نقطہ نظر موجود تھے جنہوں نے مولانا کے اس استدلال کو, گویا ایک چیز کو جو سائٹ پہ پڑی تھی اس کو بنیاد بنا کر تعبیر وضع کرنے کے استدلال پر تنقید کی. اس کے جو پہلے آدمی ہیں وہ مولانا وحید الدین خان ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی تعبیر کی غلطی, اور اس کا ایک خلاصہ ہے جو دین کی سیاسی تعبیر کے حوالے سے بات ہے. انہوں نے اس کو چیلنج کرنا شروع کیا. اچھا, چیلنج کرنے کی بنیاد کیا تھی؟ چیلنج کرنے کی جو بنیاد تھی نا وہ بڑی سائنٹیفک اور بڑی اسپیسیفک تھی. انہوں نے مولانا مودودی علیہ رحمہ, خود وہ جماعت اسلامی کا حصہ تھے اور ان کو ان چیزوں پر سوالات پیدا ہوئے. ان کا اپنا ایک پورا فکری سفر انہوں نے اپنی جو کتاب ہے تعبیر کی غلطی اس کے شروع میں بیان کیا ہے. انہوں نے مولانا مودودی کی اس بات کو چیلنج کیا کہ جس آیت کو بنیاد بنا کر آپ یہ پوری کی پوری تصویر اور نقشہ برآمد کر رہے ہیں, اس آیت کے اندر یہ جو لفظ ہے یہ لفظ اس چیز کی تائید نہیں کرتا. گویا آپ کا مقدمہ اس استدلال سے ثابت نہیں ہوتا. اس کی انہوں نے بنا رکھی اور اس پہ بڑا جاندار اور شاندار قسم کا کام کیا. مثال کے طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ سے اب اقیم الدین ایک لفظ ہے, تو یہ لفظ عربی زبان میں ہے, تو یہ پہلی دفعہ عربی کا نزول تو جماعت اسلامی پر نہیں ہوا, تو اس کو ماضی میں بھی علماء نے سمجھا ہوگا. وہ لوگ جو عربی جانتے تھے تو انہوں نے پھر زمخشری ہوں, آلوسی ہوں, جساس, امت کو جو علمی ذخیرہ ہے وہاں سے مواد نکال کے بتایا کہ بھائی یہ لفظ سے وہ تصویر نہیں بنتی جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک کام یہ کیا. یہی کام ہے جس کام کو پھر ایک سائنٹیفک طرز پہ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے آگے بڑھایا, اور انہوں نے ایک بہت ہی مختصر سا مضمون لکھا ہے تعویل کی غلطی. تعویل کی غلطی کا مراد کہ ایک چیز جو موجود تھی اس کو آپ نے کیسے غلط تعویل کر کے ایک دوسری شکل دے دی. تو اب غامدی صاحب نے اس کے اوپر بہت ہی فکری انداز میں کرٹیسزم کیا. وہ کرٹیسزم ان کی کتاب برہان میں موجود ہے, لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اس کرٹیسزم میں انہوں نے کام کیا کیا؟ انہوں نے کام یہ کیا کہ ایک چیز جو ابتدائی طور پر وحید الدین خان صاحب نے اٹھا دی تھی اس کو ایک پوری کی پوری سائنس بنا کر ریفیوٹ کرنے کی کوشش کی. اس لیے کہ وحید الدین خان صاحب اس جگہ پر تو کلام کر رہے تھے لیکن بٹس اینڈ پیسز میں یہ جو احکامات خارج میں موجود ہیں آپ جب تک ان کو ٹھیک نہیں کرتے, جن کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا سورہ توبہ, سورہ انفال کا, تو پھر وہ پورا کا پورا نقشہ مکمل نہیں ہوتا. تو غامدی صاحب نے اس پوری کی پوری جو تعبیر تھی اس کو ریفیوٹ کیا. اور ریفیوٹ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ طریقہ بڑا سادہ تھا. طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے زبان کو لیا اور زبان کے اندر بھی سائنس کے طریقے پہ انہوں نے چیز کو ثابت کیا کہ لفظ ہے, یہ لفظ کے استعمالات اس کے معنی کو متعین کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو لفظ ہے وہ جس چیز سے متعلق ہو رہا ہے وہ یا تو کوئی ٹینجیبل چیز ہوگی, مادی چیز ہوگی, یا کوئی نظری چیز ہوگی, نان ٹینجیبل چیز ہوگی. جب یہ ٹینجیبل چیز کے ساتھ آتا ہے تو اس کا متعین معنی ہے. پھر انہوں نے عربی کے استعمالات سے, اشعار سے, سب جگہ سے استقصا کر کے وہ شواہد پیش کیے کہ بھائی یہ جب بھی کسی ٹینجیبل چیز کے ساتھ آتا ہے تو اس کا یہ متعین معنی ہے. اور قرآن مجید نے کہا اقیم الوزن بالقسط, تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا. اچھا, یہ نان ٹینجیبل چیز کے ساتھ آتا ہے, کسی نظریے کے ساتھ, مانوی شے کے ساتھ آتا ہے, تو وہاں پر اس کا معنی ہوتا ہے قائم کرنا, اس کے اوپر استقامت سے کھڑا رہنا, اور نافذ کرنا بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پر وہ معنی مراد نہیں ہے. پھر اس کی انہوں نے مثالیں دی.
مثال کے طور پہ اقیم الحد میں یہ نافذ کرنے کے معنی میں، لیکن آگے اس کا صلہ آتا ہے علیہا، تو اس آیت کے اندر یہ چیز زیر بحث نہیں ہے۔ پھر اس کا جو عطف ہوا ہے وہ ولا تتفرقوا فی پہ ہوا ہے، تو معطوف علیہ اور جس چیز پر عطف ہو رہا ہے ان کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عربی زبان کے استعمالات سے بتایا کہ اس لفظ کو خود ماضی کی پوری امت کی علمی تاریخ، عربی زبان کے محاورہ، اسلوب وہ کیسے لے رہا ہے، اور پھر یہ بھی ضمنی طور پر ان کے شاگردوں نے بحث کر کے بتایا کہ یہی لفظ قرآن مجید میں آتا ہے، تو وہاں پر اقامت صلاۃ کی تعبیر ہے، وہاں خود اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ صلاۃ اقامت کا مطلب کیا ہے کہ وہ نماز پر دائمون رہتے ہیں، یعنی مداومت اختیار کرتے ہیں، اس پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں قائم کرتے ہیں۔ پھر مولانا مودودی علیہ رحمہ اسی لفظ کی مختلف توجیہات اپنی کتاب میں کر رہے ہیں، یعنی اقامت کا جو لفظ ہے یہ صرف دین کے ساتھ استعمال نہیں ہوا، تورات کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، تو وہاں پر وہ جو معنی کر رہے ہیں وہی معنی ہم کہتے ہیں کہ آپ یہاں بھی کریں، وہاں پر یہی معنی ہے کہ تم اس کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ تو اور پھر اس کے بعد جو پورا تصور اس سے برآمد کیا کہ اس لفظ کو پڑھ کر یہ تصور آتا ہے کہ دین ہمیں یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ پوری کی پوری شریعت کو نافذ کر دو، تو پھر اس پر ان لوگوں نے سوالات اٹھائے، بھائی شریعت کا تو ہر حکم یہ بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو جب حکم نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر یہ اقامت دین کا لفظ کہہ کر آپ کیسے پورے دین کو نافذ کر سکتے ہیں؟ یہ تو قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر بعض اور پہلوؤں سے کہا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن و سنت پر عمل کرو۔ اب قرآن و سنت بتائے گا کسی حکم کے بارے میں کہ اس نے کیا کرنا ہے، تو اب اس کو اعتصام بحبل اللہ کا فریضہ نہیں قرار دیا جا سکتا، یا ادخلوا فی السلم کافہ قرآن نے کہا کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ، تو آپ کہیں یہ فریضہ ہے جی ادخلوا فی السلم کافہ، نہیں، دین کے احکامات خود طے کرتے ہیں، وہ فرد سے بطور فرد متعلق ہیں، وہ مثال کے طور پر ریاست یا سماج کو دیے گئے ہیں۔ تو پھر یہ جو گروہ تھا ان لوگوں نے بتایا کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم مذہب کا صرف فرد کے ساتھ رشتہ جوڑ کے ریاست سے رشتہ کاٹ دیتے ہیں، نہیں، نظم اجتماعی سے متعلق، معاشرے سے متعلق، ریاست سے متعلق، حکومت سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات دیے ہیں۔ مسلمان اگر حکومت بناتے ہیں، وہ حکمران بنتے ہیں، تو انہوں نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، اس کی پوری فہرست وہ بیان کرتے ہیں، اور اس فہرست میں جہاں پر وہ اختلاف کرتے ہیں وہ وہی احکامات ہیں جہاد و قتال کے ہیں، اور پھر ان کو ریفیوٹ کرتے ہیں۔ تو غامدی صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس لفظ کے اوپر بحث کی، بلکہ وہ جو اطلاقات کے اندر غلط فہمیاں تھیں جن سے یہ تصور نکلتا تھا، جیسے کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے ہمیں کہ دنیا میں دین صرف ایک ہی باقی رہے گا، لیکون الدین کلہ للہ، اور کوئی دین نہیں رہ سکتا، صرف ایک خدا کا دین ہے، اس کو باقی رہنا ہے۔ تو اس کے پھر پس منظر کو انہوں نے واضح کیا کہ یہ رسولوں کے ساتھ ایک خاص سنت ہے، اس کے اندر الف لام عہد کا ہے۔ تو ہر جگہ زبان کی بحث ہے، ہر جگہ قرآن مجید کا جو کانسیپٹ ہے رسالت کے بارے میں، ان کے امیڈیٹ مخاطبین کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے اس کو الگ کیا ہے انہوں نے، جو عام علماء کی دعوت ہے، گویا یہ رسولوں کے ساتھ خاص مشن ہے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ متعلق چیزیں ہیں۔ تو اس تصور میں انہوں نے تنقید کی، یہ وہ گروہ ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے عام طور پہ کہ جب مولانا مودودی کی فکر سے متاثر لوگ ان کی بات سنتے ہیں کسی موقع پر، جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اقامت دین تو کوئی فریضہ نہیں ہے، تو وہ پورا تصور سامنے لے آتے ہیں کہ اچھا یہ مانتے ہی نہیں ہے اقامت دین کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو دین کا ریاست سے جو تعلق ہے اس کو بھی خاتمہ کر رہے ہیں، یہ جو قرآن مجید نے باقی جگہوں پہ سنت نے احکامات دی ان کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ غامدی صاحب نے اس کو ایک مضمون میں بیان کیا، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ کے عنوان سے ایک مضمون ہے، اس پر پورا کا پورا اپنا تصور پیش کیا ہے۔ تو یہ دو نقطہ ہائے نظر ہیں۔ اس میں جو تیسری آپ نے اشارہ کیا ایک طبقے کی طرف جس پہ مولانا امین حسن اصلاحی یا ڈاکٹر اسرار صاحب کھڑے ہیں، ان کا مولانا مودودی کے تصور اقامت دین سے اصولی یا نظریاتی سرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ دونوں حضرات ان معاملات میں جو مولانا مودودی کے افکار و نظریات ہیں اس سے ہم آنگی میں کھڑے ہیں۔ ان کا دعوت دین کے حوالے سے یا اقامت دین کی اسٹریٹجی کے حوالے سے اختلاف ہے، جس کی وجہ سے وہ ان سے الگ ہوئے۔ مثلا مثال کے طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مولانا امین حسن اصلاحی ماچھی گوٹ کے اندر ایک مشہور واقعہ ہوا جس کی بڑی تفصیلات ابھی ہم نے حال میں ایک سیریز کی ہے جماعت اسلامی ماضی حال مستقبل میں، جس میں غامدی صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو وہ اسٹریٹجی کا اختلاف ہے کہ جماعت اسلامی کو اس وقت انتخابات میں لے کے جانا ہے، جماعت اسلامی کے اپنے اسٹرکچر کے اندر امیر کی کیا حیثیت ہوگی، ان معاملات میں اختلاف ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو اختلاف ہے وہ یہ کہ یہ جو تعبیر مولانا مودودی پیش کر رہے ہیں اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا، انتخابی سیاست کا رستہ اپنا کے جیسے جماعت اسلامی نے رستہ اپنایا، یا پھر انقلاب کا رستہ اپنا کر اس کے لیے راہ ہموار کی جائے گی اور پھر انقلاب لا کر ہم اس کو نافذ کریں گے۔ تو اصول میں وہ کہیں پر الگ جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے مولانا مودودی سے، بلکہ اطلاق میں الگ جگہ پہ کھڑے۔ یہ وہ پوری تصویر ہے۔ اس میں
تین فریقین ہیں, ایک مولانا مودودی علیہ رحمہ, ایک وہ طبقہ جو اقامت دین کی اس تعبیر کو ریفیوٹ کرتا ہے, اس کے سرخیل جناب مولانا وحید الدین خان صاحب ہے, اس کو سائنس بنا کر غامدی صاحب نے پیش کیا ہے, اور تیسرے مولانا مودودی ہی کی فکر سے پیدا ہونے والے یہ دو بڑے حضرات, اس تحریک سے وابستہ لوگ, جنہوں نے اس چیز پر امپلیمنٹیشن کے باب میں اپنے کچھ اختلافات کا اظہار کیا ہے. یہ ہے اس پورے موضوع کا لٹریچر ریویو. زبردست حسن بھائی, بڑا زبردست طریقے سے آپ نے جو ہے نا, میں یہی چاہ رہا تھا کہ یہ ذرا ایک کنسائز طریقے سے, پھر بھی ظاہر ہے کہ تھوڑا ٹائم لگ گیا اس کو ایکسپلین کرنے میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی ڈیٹیل طلب ایک ٹاپک ہے. آپ نے اس کو ایک اچھی پکچر, ذرا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ لوگوں کو دے دیا کہ بھائی یہ ہے اصل مسئلہ. اچھا, آپ نے ایک بات, میں آپ ہی کی کانورسیشن میں سے ایک بات ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بولا کہ جو ڈاکٹر اسرار والی جو تھاٹ ہے وہ نکل مولانا مودودی سے ہی رہی ہے, نکل بالکل رہی ہے, لیکن ایک پوائنٹ تھا جہاں پہ جس طرح سے ڈاکٹر اسرار کا بلیف تھا کہ یہ ریولوشن کے تھرو آئے گا, مولانا مودودی جو تھے ان کا جو ہے وہ یہ ڈفرنس اسی لیے کریٹ ہوا تھا کہ وہ چلے گئے تھے الیکشنز کی طرف. تو یہاں سے یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جو اوریجنل آئیڈیا تھا مودودی صاحب کا, ڈاکٹر اسرار اسی کو لے کے فالو کر رہے ہیں, لیکن بعد میں جب مودودی صاحب الیکشن اور ڈیموکریسی اور مصلحت اور ان چیزوں کی طرف چلے گئے تو وہاں سے ڈاکٹر اسرار الگ ہو گئے. جی دیکھیں, مولانا مودودی نے خود اس چیز کو بے شمار جگہوں پر بیان کیا ہے. ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ ایک دن کے اندر یہ واقعہ ہو گیا, خود جماعت کے اپنے اندر یہ چیز زیر بحث آئی, اس پر مہینوں گفتگویں ہوئی ہیں, اس کے اوپر انہوں نے استدلال پیش کیا. آپ دیکھیں مولانا مودودی کی کتاب ہے اسلامی ریاست, اس کے اینڈ کے اندر سوال و جواب نقل ہوئے ہیں. ان سوال و جواب میں خود مولانا کا اسٹیٹڈ لکھا ہوا موقف موجود ہے. جب ان سے پوچھا گیا ہوا کیا ہے, دیکھیں ہوا یہ ہے کہ مولانا مودودی نے جس وقت یہ دعوت پیش کی ہے ابتدا میں, تو اس وقت تو پوری دنیا کے انسانوں کو اس کا مخاطب بنایا. اس میں تو ہندو مسلمان کی تفریق بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ ہمارے پاس ایک نظام ہے, اس نظام کو ہم نے نافذ کرنا ہے. اس کی ابتدا جہاد فی الاسلام جو کچھ انہوں نے کتاب لکھی ان تصورات سے ہوتا ہے, اس میں انہوں نے ہندوؤں کو بھی مخاطب بنایا, بر صغیر کی تمام اقوام کو, بلکہ عالم اسلام سے اوپر اٹھ کے پوری دنیا کو مخاطب بنایا. وہ اصلاً اسی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے جس جگہ پر ڈاکٹر اسرار صاحب بعد میں کھڑے ہوئے, اصول پہ وہیں کھڑے ہوئے تھے, ابتدا وہیں سے ہوئی. ایک واقعہ یہ ہوا کہ ملک کی تقسیم ہو گئی, اور ملک کی تقسیم مذہب کی بنیاد پہ ہوئی. یعنی جن لوگوں نے مذہب کی بنیاد پہ ہوئی, یہ لوگوں کا ماننا تھا, اگرچہ وہ تقسیم کے اپنے محرکات, کس طرح سے برطانیہ نے اس کو تقسیم کیا, نیشن اسٹیٹ کا کیا ریولوشن آ رہا تھا, جو تبدیلیاں ہیں وہ زیر بحث نہیں, لیکن دیکھنے میں تو مسلمانوں کی ایک مملکت بن گئی نا. تو مولانا مودودی علیہ رحمہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بھائی یہ جو خطہ ارض ہمیں مل چکا ہے, پہلے تو یہاں سے آغاز ہونا چاہیے نا, اور یہاں پر ایک جمہوری دستور اور قانون موجود ہے, تو کیوں نہ ہم اس پر اثر انداز ہو کر یہ تبدیلی یہاں پر پہلے نافذ کریں, پھر اس کو باقی دنیا تک لے کے جائیں گے. تو اسی لیے آپ دیکھیں 56 کے دستور میں ان کی دستوری تجاویز سامنے آتی ہیں, پھر انتخابی سیاست کا وہ حصہ بنے. تو اس کو انہوں نے پھر اپنی کتاب میں بیان کیا اسلامی ریاست کے آخر میں, جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے لاہ عمل اختیار کیے, اٹ واز اونلی اے اسٹریٹجی, یہ وہ کوئی دین کا منصوص طریقہ نہیں سمجھتے تھے, اسٹریٹجی تھی, اس لیے کہ مملکت آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے, مسلمانوں کا خطہ ہے, مسلمانوں کی حکومت ہے, دستور بن رہا ہے, تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اوپر سے اثر انداز ہو کے وہ مقصد حاصل کر لیں. تو وہاں پر کسی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ نہ حاصل ہو سکا مقصد اس طریقے سے جو آپ نے روڈ میپ یا لاہ عمل اختیار کیا ہے, تو اس کا انہوں نے کیٹیگوریکل جواب دیا ہے, اور وہ جواب یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو سکا تو جتنے جائز طریقے ہیں دین اسلام میں, ہم سب کے ذریعے اس نظام کی تبدیلی کا کام کریں گے. گویا ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ اصولی اتفاق وہ ہمیشہ سے رکھتے تھے, یعنی یہ اسٹریٹجی اور تدبیر کا اختلاف تھا کہ اس موقع پر جہاں پر ایک دستور قانون مسلمانوں کی حکومت موجود ہے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن اصول میں وہ اس کو تسلیم کرتے تھے اگر یہ اس ذریعے سے حاصل نہیں ہوا تو پھر جو ممکنہ ذرائع ہیں, یہ باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے, میں نے اس اقتباس کو کئی دفعہ پیش بھی کیا ہے, ان سے ہم ان کو حاصل کریں گے. تو یہ صرف اور صرف تدبیر کا اختلاف تھا, اسٹریٹجی کا اختلاف تھا, امپلیمنٹیشن کا اختلاف تھا, اس پہ مین آئیڈیالوجی سیم ہی تھی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ جو ہے وہ یہ دو پوائنٹ آف ویو. اچھا, اب حسن بھائی اگر بالکل شارٹ, آپ نے بھی ظاہر ہے کہ جو ابھی آپ اوور آل پکچر جب پینٹ کر رہے تھے تو آپ نے ٹچ اپ کیا ہے غامدی صاحب کی بھی فلاسفی کا, ایک بالکل شارٹ, کیونکہ اب میں وہاں سے تھوڑا سا کچھ سوالات ہیں مجھے میرے غامدی صاحب کی فلاسفی کا, تو بالکل شارٹ اگر ایک کچھ جملوں میں ایکسپلین کر دیں کہ اقامت دین کا جو کون سا, اگین کچھ جملوں کے اندر, اگین جو ڈیٹیل ہے وہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ادھر 23 اعتراضات والی سیریز کے اندر بھی ہے,
कामदी साहब क्या कहते हैं इकामत दीन के ऊपर? जो उनका नुक्ता नज़र ये है जी, उनका नुक्ता नज़र ये है कि इकामत दीन कोई फरीज़ा नहीं है। इकामत दीन अरबी का एक लफ्ज़ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इकामत सलात है। मतलब इसका ये है कि जो दीन की हिदायत दी गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो नई हिदायत नहीं है। पीछे यही जिक्र किया है, पैगम्बर को ये बताया है कि ये दीन तमाम अंबिया को दिया गया था। इस दीन पर पूरे तरीके से अमल करना है, इस दीन को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल-ऐन और आदर्श बना लेना है, इस पर खड़े रहना है, इसके हर हुक्म पर पूरी दिल जमई के साथ अमल पैरा हो जाना है। ये है इसका मकसद। अब वो दीन है क्या, वो जाकर अलग से समझेंगे। वो हुक्म है क्या जो मुझसे मुतल्लक हो रहा है, वो मैं देखूंगा। तो इसमें हर फर्द की एक हैसियत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं एक आम आदमी हूँ तो जो दीन की हिदायत है मैं उस पर अमल करूंगा। अगर मैं हुक्मरान हूँ तो कुछ दीन की हिदायत मुझसे भी हैं तो उन पर मैं अमल दरामद करवाऊंगा। उनको नाफिज करना होगा तो नाफिज करवाऊंगा, उनकी तलकीन नसीहत करनी होगी तो तलकीन नसीहत करूंगा। हुदूद अल्लाह ने अगर मुझे दिए तो उन पर मैं कानून बनाऊंगा। तो ये फर्द की जो हैसियत है उससे दीन की हिदायत मुतल्लक होती हैं, फर्द से भी होती हैं, माशरे से भी होती हैं, हुक्मरान से भी होती हैं। इस जगह पर पार्टिकुलर अल्लाह ताला की जो मुराद और मंशा है वो ये कि जो भी हिदायत तुमसे मुतल्लक होती है, ये दीन नया दीन नहीं है। इसके मामले में तुमने कोई तफरका नहीं करना, जो अल्लाह की हिदायत है उसको अपनाना है और उस पर अमल दरामद कर लेना है। यही नुक्ता नज़र गामदी साहब का है। और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आयत की हद तक यही नुक्ता नज़र उम्मत की जो मालूम इल्मी तारीख में इस आयत की तफसीर कर रहे हैं बड़े मुफस्सिरीन, उन सब का है। वो सब यही बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप शाह अब्दुल कादिर का तर्जुमा उठाएं, 4, 5, 6, 10 बड़े तराजिम उठा लें और देखें कि वो इकामत दीन के लफ्ज़ का तर्जुमा क्या कर रहे हैं, और ख़ुद तफ़हीमुल कुरान उठा लें और उनको देखें कि इकामत के लफ्ज़ का तर्जुमा क्या कर रहे हैं जब वो और जगह पर आई है तौरात के साथ या नमाज के साथ। यही नुक्ता नज़र है जो गामदी साहब बयान कर रहे हैं, वही नुक्ता नज़र माजी की जो इल्मी तारीख है, ज़ुबान व बयान के माहिरीन हैं, वो बयान कर रहे हैं। सादा अल्फाज, सीधा सवाल, क्या गामदी साहब इस बात को सपोर्ट करते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज होना चाहिए? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए कि ये बात तो इस्लाम ने बतानी है कि उसने क्या करना है। तो उस निफाज इस्लाम की पहले आप आयत लेकर आए। ठीक है, एक बात हसन भाई मेरे दिमाग में फंसी हुई है। ठीक है, कुरान में 7 जगह पे खलीफतुल अर्द का जिक्र है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफतुल अर्द बनाकर भेजा गया। सर, खलीफा अगर आप अरबी लुगत के अंदर देखेंगे सक्सेसर के मानों में आता है, रूलर के मानों में आता है। ठीक है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, अल्लाह ताला के नबी थे। ठीक है, हजरत आदम को ये बोला गया है कि भाई तुम्हें खलीफतुल अर्द बनाकर भेजा जा रहा है। तो सर यहाँ से अब सारी हम सब बात को साइड पे रखते हैं। अब आप सिर्फ इसके ऊपर, ये सवाल मेरे दिमाग में फंसा हुआ है कि जब अल्लाह ताला ने एक मुसलमान को, एक नबी को ये बोला है कि भाई मैं तुम्हें इस दुनिया के अंदर भेज रहा हूँ और तुम्हें खलीफा बनाकर भी, यानी कि तुमने अब रूल करना है इसको, ये फिर इंटरप्रिटेशन कैसे बाद में फेड आउट हो गई कि यार अच्छा ठीक है, कोई गैर मुस्लिम भी होगा तो वो भी खलीफा बन सकता है, कोई और होगा वो भी खलीफा बन सकता है। हाँ, हमारी कमजोरियों की वजह से बन गया इवेंचुअली, क्योंकि दुनिया बकदरे एफर्ट है। लेकिन ये कैसे एम्बिगुअस हो गई ये पिक्चर जब अल्लाह ताला इतना क्लियर कट कुरान के अंदर बोल रहा है कि भाई खलीफा तुम हो। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, इस मामले में भी मैं ना एक छोटा सा लिटरेचर रिव्यू आपके सामने 2-3 मिनट पेश करता हूँ ताकि सुनने वालों को इस मौजू पर भी जो इख्तलाफ की नौयत है ना वो वाज़ेह हो जाए कि भाई ये इख्तलाफ पैदा क्यों हो रहा है। अगर ये इतनी ही वाज़ेह बात है जिस तरह से आपने बयान की, इस तरह हमारे उलमा बयान करते हैं, तो फिर जो लोग इख्तलाफ कर रहे हैं क्या वो दीन की बुनियादी सोर्सेज को नहीं मानते? तो सूरत हाल ये नहीं है। देखिए, कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी जगहों पर ये लफ्ज़ आया है, खलीफा का लफ्ज़। अब इससे एक पूरा का पूरा इस्तदलाल का निज़ाम है जो एक मकतब फ़िक्र बनाता है। मिसाल के तौर पर क्या कहता है कि अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर अपना नायब बना दिया है। अब नायब बनाने का नागुज़ीर तकाज़ा ये है कि जो कुछ अल्लाह की हिदायत होंगी, नायब का काम तो उस पर अमल दरामद करना होता है ना, तो अब वो उस पर अमल दरामद करेगा। अमल दरामद करेगा से क्या मुराद? वो उसको नाफिज करेगा। भाई ये बीच में कैसे पता चलेगा नाफिज करेगा? वो कहते हैं कि बाकी जगहों पे कुरान मजीद ने बता दिए, ऐसे खुद अंबिया को एक आया कि अमर बिल मारूफ करना है, नहीं अल मुनकर करना है, या इकामत दीन की इस्तलाह आई है, या कहीं पे जिहाद व क़िताल की बात आई, या कहीं पर मुश्रिकीन पे गलबे की बात आई है। तो ये पूरा का पूरा जो पस मंज़र में लिटरेचर मौजूद है, इसको वो लेकर जाते हैं खिलाफत के लफ्ज़ की तरफ, और वहाँ से जो एक मफहूम बरामद हो रहा है उन दोनों को अटैच करते हैं। गोया महज
خلیفہ کے لفظ سے ان کا پورا استدلال کبھی نہیں بنتا. آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں, وہ ہر تفسیر کے اندر جس وقت یہ خلافت کا ترجمہ کریں گے کہ خلافت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنے بندوں کو زمین میں اپنا جانشین مقرر کر رہا ہوں, نائب مقرر کر رہا ہوں, تو اس کا ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ پورا کا پورا دین نافذ ہو جائے. وہ یہ کام نہیں کرتے, یہ کر بھی نہیں سکتے. وہ پورا کا پورا وہ جو بیگیج ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر میں, امر سے مراد حکم کا, اسی طریقے سے معروف اور منکر سے مراد شریعت کے احکامات کا, اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع سے متعلق چند احادیث کا, اسی طریقے سے غلبہ دین کی پوری نظام کا لے کر جاتے ہیں اور تائیدی استدلال کے طور پر اس لفظ کو بھی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جو کچھ ہم سمجھ رہے تھے اس کا تائید ہو گئی نا, کہ ہم تو زمین پر اللہ کی بیوروکریسی ریپرزینٹیٹیو ہے, ہم نے وہ کام کرنے جو خدا کرتا ہے, وہ خدا کی طرف سے مامور ہے ان کاموں پہ. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اس کے مقابل میں جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے جس کو غامدی صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ 3 باتیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو خلافت ہے, یہ جو آپ پورا تصور برآمد کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کہ ایک خلیفہ ہونا چاہیے, پوری عرض میں ایک ہی مسلمانوں کا حکمران ہوگا, متفق علیہ, وہ پھر یہ کام کرے گا جو کام ہم بتا رہے ہیں. یہ خلافت اپنی ذات میں سرے سے کوئی دینی اصطلاح ہے ہی نہیں. اچھا, آپ اس کو دینی اصطلاح قرار دیں گے نا, تو نماز دینی اصطلاح ہے, مثال کے طور پہ روزہ دینی اصطلاح ہے, صلاۃ, صوم, یا مثال کے طور پہ زکوٰۃ یا حج, یہ دینی اصطلاحات ہیں. ان کو دین نے اصطلاح بنا کے مشروع کیا ہے. یہ جو لفظ ہے خلافت کا, یہ جو پورا کا پورا کانسیپٹ یا تصور ہے, یہ دینی اصطلاح نہیں ہے, یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے عربی زبان کا لفظ ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی بھی مفسر کو اٹھا لیں, کسی بھی مترجم کو اٹھا لیں قرآن مجید کے, اس بر صغیر کے اندر 4-5 بڑے نمائندہ اردو زبان کے مترجم ہیں. شاہ عبد القادر کو اٹھا لیں, مولانا محمود الحسن صاحب کو اٹھا لیں, مولانا شفیع علی تھانوی کو اٹھا لیں, یہاں تک کہ ہمارے تفہیم القرآن کے مفسر کو اٹھا لیں, یا مثال کے طور پر جو مفتی شفیع علیہ رحمہ کی تفسیر ہے اس کو اٹھا لیں, کسی کو اٹھا لیں, ہر جگہ پر وہ لوگ یہ جب لفظ آتا ہے خلیفہ کا, اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں, وہ کہیں گے نائب ہے, جانشین ہے, بادشاہ ہے. گویا یہ کوئی دینی اصطلاح نہیں, عربی زبان کا ایک لفظ ہے. اب لفظ کا ایک معنی ہے, تو معنی کو آپ بھی سمجھیں گے, میں بھی سمجھوں گا. تو ہم نے جب معنی کو سمجھا تو آپ سورہ بقرہ ہی کی آیت کو لے لیں, جو سورہ بقرہ کی بڑی مشہور 30 آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, جس سے پوری کی پوری ایک کہانی برآمد کی جاتی ہے. تو یہ جو دوسری طبقے کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا گفتگو کا سیاق و سباق تو دیکھو, پس منظر تو دیکھو, یہ لفظ کس مفہوم میں وہاں پر استعمال ہو رہا ہے. آپ نائب کا مفہوم لینا چاہتے ہیں, آپ کوئی اور جانشین. غامدی صاحب نے تو بادشاہت کا مفہوم لیا یہاں پہ کہ زمین میں انسان کو بادشاہت عطا کی جائے گی, تو آپ اس سے وہ تصور برآمد کر لیں گے. نہیں, زیر بحث کیا ہے؟ زیر بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنی اسکیم رکھی ہے. اس اسکیم میں انہوں نے اعتراض کیا ہے. کیا اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح کا انسان بنائیں گے جس کے پاس ارادہ ہوگا, اختیار ہوگا, تو پھر وہ تو خون بہائے گا دنیا میں. آپ یہ دیکھیے انی جاعل فی الارض خلیفہ کی اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا, تو فرشتوں نے آگے اس پہ اعتراض کیا ہے. اعتراض کیا کیا ہے؟ اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ صاحب اقتدار مخلوق پیدا کر رہے ہیں. زمین کے اندر اگر اس کو بادشاہی حاصل ہوگی, بادشاہی کا کیا مطلب کہ اس کو اختیار ہوگا کہ جو چاہے وہ کرے, تو یہ جو آپ کی اسکیم ہے دنیا میں انسان کو بھیجنے کی, یہ تو کچھ تو خون کا بازار گرم کر دے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور ہم آپ کی عبادت بھی کرتے ہیں, آپ کے حکم کو بھی بجا لاتے ہیں. اس کی ضرورت کیوں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ایک مکالمہ کیا, علم آدم الاسماء, پھر ان کو پیش کیا اور پیش کر کے پوچھا فرشتوں سے کہ تمہیں ان چیزوں کا پتہ ہے؟ پھر آدم سے پوچھا بتاؤ, تو انہوں نے الاسماء بتا دیا. یہ الاسماء کیا ہیں؟ یہ الاسماء خدا کی اسی اسکیم کا ظہور ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے یہ ناکام نہیں ہوگا. زمین پر ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے جو لوگ اللہ کی صحیح بات بندوں تک پہنچاتے رہیں گے. وہ آدم علیہ السلام کو سکھائے, فرشتوں کے علم میں نہیں تھے, تو فرشتوں کو کہا کہ تم نہیں جانتے پوری اسکیم. اور وہ جو سامنے ایک اور فریق مخالف موجود ہے شیطان, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي, اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے یہ جو تو نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے, لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, اب میں قیامت تک ان لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. تو یہ خلیفہ کا لفظ وہاں استعمال ہوا. آپ نیابت کا مفہوم لے لیں, جانشین کا مفہوم لے لیں, بادشاہ کا مفہوم لے لیں, اس کے اندر سرے سے کوئی دینی تصور موجود ہی نہیں ہے. اس کے اندر سرے سے جو خلافت کے قیام کا ایک پورا کا پورا منصوبہ بیان کیا جاتا ہے وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا انتخاب ہوا ہے, تو اس کو کیا کیا؟ خلیفۃ الرسول. اس کے بعد انتخاب ہوا ہے خلیفۃ الرسول. تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اس کے یہ معنی مفاہیم ہیں. اس کے بعد دین میں نظام کیسے قائم ہوگا اس کی الگ سے قرآن مجید میں سورہ شورى میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہاں پر نظام کے قیام کے لیے یہ شرط ہے کہ امرهم شورى بینہم. تو یہ 2 تصورات ہیں, میں تصویر مکمل کر, یہ 2 تصورات ہیں. ان 2 تصورات کو سامنے رکھیں.
سامنے رکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو دوسرا فریق ہے وہ کہہ کیا رہا ہے. وہ جو آپ خلیفہ 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 کر کے اس کے سامنے رکھتے ہیں وہ اس کو اس پس منظر میں لے ہی نہیں رہا. اس پہ بڑا اچھا مضمون ہے غامدی صاحب کا اسلام اور خلافت کے عنوان سے, اس کو جنگ اخبار میں جب شائع ہوا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا جواب لکھا. تو علمی انداز میں چیزوں کو سمجھیں. خلافت کوئی دینی انسٹیٹیوشن نہیں ہے, خلافت کوئی دین کا مطالبہ نہیں ہے, خلافت کا نظام دین اسلام میں کوئی مشروع نظام نہیں ہے. مسلمانوں نے 1000 سال تک ایک حکومت قائم کی, وہ حکومت بھی چند 100 سال کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. پوری کی پوری ملت الگ ہوئی بنو امیہ کی, اور وہ انہوں نے جا کر اندلس میں کہاں کا اپنی حکومت کے سکے گاڑے, اور یہاں پر اموی سے الگ عباسیوں کی حکومت تھی. تو اس دور میں بھی 2 حکومتیں تھیں. آج نیشن اسٹیٹ کا دور ہے, آج 50 حکومتیں ہو سکتی ہیں. کہیں دین کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ لازماً مسلمانوں کی پوری دنیا میں ایک ہی حکومت ہونی چاہیے. حسن بھائی, جیسے میں نے کہا خلیفۃ الارض, ٹھیک ہے چلے آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں اس کو اس طرح سمجھیں. اب اگر دیکھیں نا, آپ نے بولا کہ جی اس وقت خلافت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے ان کے اوپر نبوت آئی, انہوں نے پوری صحابہ کو تیار کیا, سب کچھ کیا. رزلٹ کیا نکلا ان کے جانے کے بعد؟ رومن اور پرشین امپائر ٹیک اوور ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس کے بعد جو اس میں شاخیں بننا شروع ہو گئے, اختلافات دیکھیں, وہ پھر مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں نا. اس سے یہ بات تو نہیں ثابت ہو سکتی نا کہ جی اس وجہ سے دیکھیں اس کا تو قرآن کا یا اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہی نہیں. یہ تو بات نہیں ہے, دنیا تو بقدر ایفرٹ ہے. دنیا میں آپ کمزوری دکھاؤ گے تو آپ سائیڈ پہ ہو جاؤ گے. اور یہ ہوا ایونچولی بعد میں کہ جب مسلمانوں میں کمزوریاں آنا شروع ہوئیں, پیسوں کی لالچیں, دوسری لالچیں, دنیاوی لالچیں آنا شروع ہوئیں, تو پھر کمزور ہونا شروع ہو گئے, اور وہ الٹیمیٹلی 1000 سال بعد ختم ہو گئے, اور پھر دوسرے لوگ آ گئے حکومت کے اندر. تو یہ دلیل تو نہیں بن سکتی نا اس بات کی کہ یار دیکھو اس وجہ سے دیکھو قرآن کے اندر تو مطالبہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیے آپ نے کیا کیا, دیکھیے آپ نے وہی کیا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو فکر کے حاملین ہیں جو کرتے ہیں, لفظ خلیفہ کی بحث سے اٹھے اور اسحاق مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خدا کے معاملات ہوئے ہیں ان کو دلیل بنا کر ایک تصور پیش کرنے کی کوشش کی. بھائی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس کو خود خدا تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن مجید میں. وہ کن اصولوں پہ ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے خیال میں ایفرٹ کے اصول پہ ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے خیال میں مسلمان آگے بڑھ کے محنت کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ وہ خدا کی مائیت کے ظہور اور خدا کی نصرت کے نتیجے میں ہوتے ہیں. وہ نصرت کا قانون خود خدا تعالیٰ نے بیان کیا ہے, وہ رسولوں کے ساتھ خاص قانون ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ولی کل امت الرسول, یہ نہیں کہا کہ یہ ہر امت کے فرد کے ساتھ یہ میری مدد آئے گی. فاذا جاء رسولهم قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون. رسول آتے ہیں تو ہم فیصلہ کر دیتے ہیں. کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی. ہم رسول کو غلبہ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُولِ. اس لیے کہ رسول کے آنے کے بعد خدا کی جو حجت ہے وہ قائم ہو جاتی ہے, اس کا ظہور ہو جاتا ہے, عذر باقی نہیں رہتا. پھر قرآن مجید کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جس وقت تک اللہ کے رسول کو ہم نہ بھیج دیں. وہ رسول آتا ہے, وہ انذار کرتا ہے, انذار عام کرتا ہے, اس کے بعد ہجرت کرتا ہے, وہاں سے اتمام حجت کرتا ہے, پھر جزا و سزا ہوتی ہے. وہ جزا و سزا خود قرآن بتاتا ہے, یعذبہم اللہ بایدیکم, تمہارے ہاتھوں سے یہ جزا و سزا ہوگی. اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, لا تجتمع دینان فی جزیرۃ العرب. اس جزیرہ عرب کے اندر 2 دین جمع نہیں ہو سکتے, اور میں اللہ کا رسول ہوں. رسول آنے کے بعد محض منادی کر کے واعظ کا واعظ سنا کر رخصت نہیں ہو جاتا, اس کے ساتھ خدا کی عدالت لگتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ یہ عدالت پہلی دفعہ نہیں لگی, یہ پچھلے والوں کے ساتھ بھی اسی طرح لگی تھی. اس کو خود قرآن مجید نے بیان کیا, کفارکم خیر من اولئکم. کفار جو ہیں تمہارے یہ ان سے بہتر ہیں, یا ان کے لیے کوئی سندیسہ لکھ دیا گیا ہے, پروانہ لکھ دیا, ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا, فقتلوا المشرکین ہوگا, یہ مارے جائیں گے. تو یہ خدا کے پیغمبر کے ساتھ ایک خاص سنت ہے. اس میں جو غلط فہمی کا سر رشتہ ہے, جس کو پھر یہ غامدی صاحب کا جو مکتب فکر ہے بیان کرتا ہے, وہ ہے صحابہ کے اقدامات. وہ کہتے ہیں چلے جی ہم مان لیتے ہیں رسول کی حد تک, تو لیکن صحابہ تو باہر نکلے نا. تو اس کو بھی سمجھیں, اس جو پوائنٹ آف ویو کے ماننے والے لوگ ہیں ان کی رائے کو سمجھیں کہ وہ کہتے کیا ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گرد و پیش کی ریاستیں تھیں, آپ کی رسالت کی یہ دعوت کا جو دائرہ تھا وہ صرف مکہ کے اندر موجود افراد نہیں تھے, وہ مدینہ کے اندر افراد موجود بھی تھے, وہ جزیرہ نما عرب کے اندر تمام اقوام, تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ تھے. اسی کے ساتھ ساتھ گرد و پیش کی جو ریاستیں, تو اللہ کے پیغمبر نے اتمام حجت جو کیا وہ ان کو بھی کیا. وہ خط لکھ کے نہیں کیا, خط لکھ کر تو الٹیمیٹم دیا. خدا کے رسول کے وجود سے اتمام حجت ہو جاتا ہے. لوگوں کو یہ الٹیمیٹم دیا گیا کہ آؤ کوئی عذر ہے تو پیش کر دو ورنہ تم رخصت ہو جاؤ گے, اسلم تسلم, اسلام لے آؤ تو سلامتی میں رہو گے. صحابہ اکرام نے اللہ کے پیغمبر اور قانون اتمام حجت کے اسی مشن کو پورا کیا. اس کو سورۃ توبہ میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ عذاب
دونوں صورتوں سے آ سکتا ہے، یا تمہارے ساتھیوں کے ہاتھوں سے آئے گا یا آسمان سے آئے گا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو وصیت کی، حکم دیا رخصت ہونے سے پہلے کہ گرد و پیش کی ان ریاستوں میں تم نے کام کرنا ہے۔ اور ہم نے جو حدیث پر کام کیا ہے اس کام کو آپ دیکھیں، اس کام کے اندر خود صحابہ اکرام نے جو اقدام کی غایت بیان کی ہے، قادسیہ کے میدان میں کھڑے ہو کر وہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ہم پر یہ لازم کیا تھا کہ ہم یہ کام کریں، اور جب ہم نے یہ کام کیا تو خدا کی نصرت اور تائید کا اسی طرح ظہور ہوا جیسے بدر میں ہوا تھا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ معاملہ زمین پر ہوا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ بندے زمین پہ مرے ہیں، لیکن ہم جانتے تھے کہ معاملہ آسمان سے ہوا ہے۔ تو یہ خدا کی ایک سنت کا ظہور تھا، خدا کے رسولوں کے ساتھ خاص سنت تھی، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس پر صحابہ اکرام نے عمل درآمد کیا اور انہی جگہوں تک کیا جہاں تک اللہ کے پیغمبر نے ان کو پابند کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ہے، اس حکومت نے غلبہ بھی پانا ہے، پیچھے بھی ہٹنا ہے۔ وہ بالکل آپ نے درست کہا، وہ دنیا کے مسلمہ اصولوں پر ہوگی۔ تو آج ہم اس کا انکار کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے سپر پاور بننا چاہتے ہیں، ضرور بنیں، انہی چیزوں کو اپنائیں جو مثال کے طور پہ اس وقت مسلمانوں کو حاصل تھیں، جس کی وجہ سے ان کا اقتدار پھیلا، لیکن اس کو دینی فریضہ نہ بنائیں۔ صحابہ اکرام نے اس پس منظر میں یہ اقدام نہیں کیا، وہ اللہ کی تائید، مدد، نصرت کا ظہور تھا۔ آج آپ کریں گے، دنیا اقوام کا محشر ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اس میں قومیں اوپر جاتی ہیں، نیچے آتی ہیں، مسلمان 1000 سال رہے وہ نیچے، آپ دوبارہ اٹھنا چاہتے ہیں نا، دینیاتی استدلال مت لے کر آئیں، محنت کریں، غلبہ حاصل کریں، علم حاصل کریں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے، آپ کو سیاسی غلبہ حاصل ہوگا تو آپ محفوظ ہوں گے، آپ دنیا میں شاید دعوت اچھے طریقے سے پیش کر سکیں، لیکن یہ زوائد ہیں، یہ فوائد ہیں، یہ دین کا نہ کوئی ناگزیر لازمی فریضہ ہے، نہ تقاضا ہے، نہ آپ پر یہ لازم کیا گیا ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اس کے ساتھ خلط ملط کرنا چاہیے۔ حسن بھائی، آپ کی اسی بات سے میں جس طرح آپ نے بولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی، آپ اس کو ایک پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی وہ تھا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھا رہے ہیں، انہوں نے خط جہاں جہاں بھیجے، اس وقت دنیا اتنی ہی تھی، امریکہ اس وقت وہ ڈسکوری نہیں ہوا تھا اس کس نے وقت، کہا آپ ٹھیک ہے؟ کو کس نے کہا آپ کو دنیا اتنی تھی؟ دنیا تو اس سے باہر سر موجود تھی، سر انہوں نے دنیا تو اس رومن کے امپائر ساتھ تک اس تو کے بھیجا، ساتھ موجود تھی، پرشین امپائر تک بھیجا۔ ہندوستان موجود تھا، ہر جگہ پر دنیا میں اس وقت بھی، افریقہ موجود تھا، ادھر حبشہ کے اندر معلوم لوگ، تاریخ ہے ان کی، یہاں سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے، وہاں تو خط نہیں لکھا آپ نے، وہاں تو دعوت پہنچائی ہے۔ تو انہوں نے دعوت قبول کر لی نا سر، نہیں وہ تو قبول کر لی نا، وہ دعوت انہوں نے پہنچائی، جنہوں نے نہیں کی وہ قبول ان نہ کو خط کرتے، بھیجا نا۔ وہ قبول نہ کرتے تو صحابہ کرام کو ذمہ داری دے کر گئے تھے۔ آپ کبھی موقع ملے اتمام حجت اور عذاب کے زیر عنوان ہم نے ان حدیثوں پہ کام کیا، متعین مقامات ہیں، سیدنا عمر نے جرنیلوں کو بلا کر پوچھا ہے بھائی یہ 4 پہلو ہیں، ان پہ کام کرنا ہے، بتاؤ شروع کہاں سے کریں؟ تو وہ متعین جگہ ہیں جہاں پر اللہ کے اور عرب کے گرد و پیش کی ریاستیں ہیں، وہ یعنی وہ متصل جڑی ہوئی ریاستیں ہیں، جزیرہ نما کے سامنے موجود ہیں، دائیں موجود ہیں، بائیں موجود ہیں، وہاں پر موجود لوگوں تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ ایک شخص پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس شخص نے اپنے ساتھ خدا کی مائیت کے ظہور کو واضح کر دیا، وہ اللہ کی کتاب پڑھ کے سنا۔ آپ ذرا غور کریں، یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، رسول اللہ کے رخصت ہونے سے آج تک کوئی دوسرا شخص اس واقعے کو ریپیٹ کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا، اتنا بڑا واقعہ ہے۔ ایک شخص خدا کی طرف سے پیغامبر ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہو جائے اور وہ اللہ کا پیغام پڑھ کے سنائے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے گھر گھر جا کے بھی دستک نہیں دی، وہ تو ایک جگہ آ کر بیٹھ گئے ہیں اور وہاں بتا دیا میں خدا کا رسول ہوں، آؤ میرے پاس، جس نے اپنے آپ کو ضمانت دینی ہے میرے پاس۔ تو ان گرد و پیش کی ریاستوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ مثال کے طور پر شمالی وزیرستان کے چند لوگ اٹھے اور یہ امریکہ کو شکست دے دیں، اتنا بڑا کام ہو گیا۔ ایک شخص اٹھا ہے، خدا کی مائیت کے ظہور کے دعوے کے ساتھ اٹھا ہے، عدالت بنا کر اٹھا ہے، اور یہ دیکھو عرب کا حکمران بن گیا، اور وہ خط لکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام لے آؤ۔ تو ان لوگوں کو حاضر ہونا تھا خدا کے رسول کی بارگاہ میں۔ تو یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کہ پوری دنیا کی ریاستوں کو خط لکھا، لکھنے کو لکھ سکتے تھے، آپ کو کس نے کہا کہ اس سے باہر انسان آباد نہیں تھے؟ عرب جانتے ہیں انسان آباد تھے، عرب ہندوستان سے واقف ہے، عرب باقی سلطنتوں سے واقف ہیں، ان کے لٹریچر میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک حدود متعین کی گئی ہے۔ اور یہ کیوں متعین کی گئی ہے؟ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے اس وقت، جو یہ لوگ تصورات پیش کرتے ہیں، وہ دینی استدلال کی جو روایت ہے اس سے سرے سے واقف ہی نہیں ہے۔ یہی حدود متعین کی گئی تھی اس سے پہلے ایک دوسری سلطنت کی، وہاں پر ایک قوم کو بٹھایا گیا تھا۔ ہم بھی آج یہ کہتے ہیں کہ جو قوم بنی اسماعیل وہاں بٹھائی گئی ہے، اللہ کی نصرت اور تائید کے ظہور کے، ان کی کچھ دینی ذمہ داریاں ہیں، وہ آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اس جگہ پر کوئی دوسرا دین نہیں آ سکتا، اس جگہ پر کوئی معبد تعمیر نہیں ہو سکتا،
دین تو آنے کی دور کی بات، کوئی غیر مسلم وہاں کا شہری نہیں بن سکتا. یہ تمام کے تمام قاعدے اس سلطنت تک محدود ہیں. اس خطے کو اللہ نے منتخب کیا ہے بالکل ایسے جیسے کنعان کو منتخب کیا. قرآن مجید نے اس کو ریفر کیا ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. رسول تم پر گواہی دیتے ہیں، تم ایک درمیان کی امت ہو. ادھر خدا اور رسول کھڑے ہوئے ہیں، ادھر قومیں کھڑی ہیں، ادھر اس امت کو اٹھایا. تو وہ امت بنی اسماعیل ہے، وہ بنی اسماعیل کی ذمہ داری ہے. اس کو بڑی تفصیل سے ہم نے بیان کیا ہے. ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کے ساتھ خدا کی جزا و سزا کا ایک وعدہ ہے جو آج بھی ظہور پذیر ہوگا. یہی معاملہ بنی اسرائیل کا تھا، ان کے ساتھ ایک وعدہ تھا اور عذاب کا قیامت تک وہ ظہور پذیر ہو رہا ہے کہ ان کے ماننے والوں کو، مسیحیوں کو، نہ ماننے والوں کے اوپر غلبہ دے دیا گیا ہے. چلیں حسن بھائی، میرے ابھی یہاں پہ جتنی ابھی ہماری جہاں تک بات پہنچی ہے اس کے اندر بہت سارے سوالات ہیں اور اس کو ہم اگلی نشست میں کنٹینیو کریں گے اور اس کو ابھی یہاں پہ آج ریپ اپ کرتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے، بہت نوازش. مجھے پتا ہے آپ کا روزہ بھی ہے، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ میں یہیں سے اس کو پک اپ کریں گے اس کانورسیشن کو. تھینک یو سر. بہت شکریہ.